केसेस तैयार हुए थे कि एक में से मैंने निकलना था तो दूसरा केस लग जाना था। मोजेस जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उन्होंने मुझे बेल दे दी तो फिर भी बाहर वहाँ पुलिस इंतज़ार कर रही थी। MPO, एक MPO चीज़ होती है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसमें इन्होंने पकड़ लेना था। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा ये भी करता हूँ कि आज जो हमारी जमहूरियत है वो सिर्फ एक, मैं बार बार कहता हूँ कि एक छोटे से धागे से लटक रही है, और वो बचाने वाला हमें इस जमहूरियत को वो है हमारी अदलिया। और उस अदलिया के ऊपर पूरी तरह ये माफिया वारदात कर रहा है। मैं माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोई अपने पैसे बचा रहा है, कोई अपनी कुर्सी बचा रहा है, लेकिन इनको फिक्र नहीं है कि मुल्क डूबता जा रहा है। याद रखें, नवाज शरीफ ने जब 2/3 अक्सरियत ले ली तो उसके रास्ते में सिर्फ उसने देखा अदलिया है, एक चीफ जस्टिस, एक ईमानदार दयानतदार चीफ जस्टिस, तो उसने उसको गवारा नहीं किया, हमला किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता रहता हूँ, मैं ख़ास तौर पे जो मुझे उम्मीद है अपने नौजवानों से, कि आपको समझना चाहिए कि हम क्यों सारी दुनिया हमारे से आगे निकल गई है, क्यों हमारे इतने बुरे हालात हैं। बुनियादी वजह इंसाफ ना होने की है। तो इस वक्त सारी कौम को खड़ा होना चाहिए अपनी अदलिया के साथ, और मैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह उन्होंने कानून के मुताबिक जो बोगस केसेस मेरे ऊपर बनाए हुए हैं, एक के बाद दूसरा 145 केसेस बनाए हुए हैं। अदलिया एक ही जगह हम जाते हैं उम्मीद लेके, और वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे जेल में से बचाया। उसके बाद मैं जो पब्लिक निकली, और मैं बात कर रहा हूँ जो पुरअमन पब्लिक निकली, 27 साल हमेशा हम पुरअमन रहे हैं। हमने कभी, जितनी भी हमें हमारे इश्तियाल डाला जाए, कोशिश की जाए कि हम किसी तरह प्रोवोक हो और हम कुछ गलत करें, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि 27 साल की सियासत में हमेशा हम पुरअमन रहे। 25 में कभी नहीं भूलेगा पिछले साल, ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स, ये हैंडलर्स जो हैं, इन्होंने पीछे से जोर लगाया था पुलिस को। उन्होंने कहा जी पीछे से ऑर्डर थे, वो चिड़ियाघर से ऑर्डर आते थे तो वो हमें हुक्म करते थे, ना चादर ना चार दीवारी, ना औरतों की परवाह की। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई शर्म नहीं आई, कोई आपका तो काम है कानून के मुताबिक चलना। कहते जी नौकरी का सवाल है, हुक्म आता है वहां से, मानना पड़ता है जो कि पीछे से हुक्म आता है हैंडलर्स का। मुझे गोलियां लगती हैं, कत्ल करना मुझे पता था, पहले से प्लान बना हुआ था। जो फनकार, जो अदाकार उसके अंदर थी, मुझे सबके नाम पता है, ऊपर से लेके नीचे तक। जितने हम समझते हैं कि वो एक का नाम जो लेता हूँ, उससे भी ऊपर का भी मुझे पता है कि इसने गो हेड, ग्रीन लाइट किसने दी थी, कौन ऊपर 2 लोग थे जिन्होंने उसको, इस आदमी को ग्रीन लाइट दी थी। मुझे जब गोली लगती है, क्या मैं नहीं, जब एक कत्ल अल्लाह बचाता है मुझे, क्या तब इंतशार नहीं होना चाहिए था? क्योंकि ये मेरा फलसफा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी पार्टी को इस तरफ लगा देते हैं, एक दफ़ा पार्टी को खून लग जाता है। जिस तरह हम जब कराची में पार्टी बनाने लगे तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो अगर आपने पार्टी बनानी है तो आपको मिलिटेंट विंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि MQM के पास मिलिटेंट विंग है, बाकी भी जमातें उनके सामने, सबके पास उन्होंने मुसल्लह लोगों को रखा हुआ है, आप भी रखें। मैंने तब उनको समझाया कि जिस वक्त आप अपनी पार्टी में मुसल्लह लोगों को रखते हैं, उस वक्त आपकी पार्टी की सारी फितरत ही बदल जाती है। वो आपके भी, अगर आपके लिए समझते हैं ना कि हमें वो हिफाजत करेंगे, वो फिर दूसरी तरफ अपने काम करने पर शुरू लग जाते हैं, कब्जे शब्जे बंदूकें पकड़ के फिरते हैं। मैंने कहा मैं नहीं करता, हमारी पार्टी बढ़े ना कराची में, क्योंकि जो वो डर होता था कि MQM की, उस तरह खौफ होता था। उसके बाद ये 26 नवंबर आई, कम से कम 4 लाख लोग थे पिंडी के अंदर। सिर्फ हमने जाना था वहां से वॉक करके इस्लामाबाद, वही कॉल ऑफ कर दिया, वापस आ गया वहां से। 8 मार्च को सबको पता यहाँ क्या हुआ, इलेक्शन रैली शुरू हो रही है, पता चला जब दफा 144 लगा दिया। इलेक्शन रैली, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, दफा 144 कैसे लगता है? पूरा प्लान किया हुआ था। एक प्लान के तहत चाहते थे कि तशद्दुद हो या इंतशार फैले, क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। सो एक चीज, बुनियादी चीज आप सबने समझनी, जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते। जो लोगों को खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन में
ان کی تباہی ہو جانی ہے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جانا ہے. وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے, لہٰذا وہ چاہتے ہیں انتشار. میں جب وہاں ٹول پلازا اسلام آباد پہنچتا ہوں میرے گھر پہ اٹیک کر دیتے ہیں آرمڈ کار سے, بدتر بند گاڑی سے میرا دروازہ توڑتے ہیں. اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ صرف 2 آدمی آ سکتے ہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ. فیصلہ تھا ان کا. 45 لوگ یہاں دروازہ توڑ کے پولیس والے کر کے سب کو گھر لوٹنا, جو چیز ملی چوری کی, تباہ کی, لوگوں کو مارا دھاڑا, ہڈیاں توڑ دی بیچارے لوگوں کو, اٹھا کے لے گئے لوگوں کو. اکیلی بشرا بیگم یاد تھی, اکیلی خاتون, کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی ان میں. سب سے زیادہ مجھے غصہ تھا, مجھے 18 تاریخ کو وہاں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہوں اسی دن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر. کوئی میں نہیں کہتا کہ ہم ملک کے اندر سارے نکل جاؤ باہر اٹیک کرو, کوئی نہیں کہتا. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہوا ہے, کیونکہ مجھے کل سے خبریں ملنی شروع ہوئی, کیونکہ میں تو نظر بند تھا نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کیا رہا تھا. مجھے تو جب یہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو مجھے تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے. تو کل سے آج تک, اب آج بھی دن کو مجھے دیر بھی ہوئی آپ کے پاس آنے کی, کہ میں فیکٹس لے رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے, کہ ہمارے یہ تو ہم ہیں ہی نہیں. یعنی میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے جدھر فیملیز آتی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جلسوں میں بچے اور عورتیں آتی ہیں, فیملیز آتی ہیں. کبھی کسی پارٹی کے پاس آئی ہیں, سیپریٹ عورتوں کا انکلوجر ہوتا ہے, فیملیز کا بھرا ہوا ہوتا ہے, بلکہ وہ سب سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ہم چاہیں گے انتشار. اگر ایک پارٹی کی کال پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس تعداد کے اندر خواتین نکلتی ہیں تو آپ انتشار چاہیں گے. تو میں نے تم سب کو کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ چیز کرو, انتشار سے بچو. ہم نے کبھی انتشار میں نہیں پڑنا. جب میں اسلام آباد نکلنے لگا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے کرنا, حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا, سب بیلز تھی. لیکن یہ اتنے بدنیت اور گھٹیا لوگ ہیں, اور 145 کیسز تھے, سب پہ بیلز تھی. مجھے ایک خبر مل گئی کہ انہوں نے مجھے پکڑنا. وہ رینجرز کا کیا کام تھا, یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا. فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا, زخمی کیا انہوں نے, میرے سر پہ مارا انہوں نے. اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے, ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے ایک کرمنل کیس نہیں تھا, تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دیے. دہشت گردی کے, غداری کے, کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا, اور سائیکوپیتھ غداری, ملک سے غداری ہو گئی. میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا, کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو, جو کہ سیرت نبی کے اوپر, جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے, ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر, کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا, اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو. یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر 2018. ایک سپانسر آتا ہے, وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا, 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا. پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل, کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے, جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے, وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو. تو یہ مقصد تھا اس کا. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے, این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے, وہ دسمبر میں آتا ہے, 7 مہینے کے بعد. یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی, پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے. وہ سمپل کیس ہے, وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں $170 بلین آ رہا ہے پاکستان, یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی یا ملک ریاض اور این سی اے میں, تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو عدالت جا کے وہاں آنا پڑے گا, لیٹیگیشن کرنی پڑے گی. میں بتایا گیا
کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لیٹیگیشن میں, تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ 170 ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا, اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے. یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے, اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, وہ سارے آپ کو پتا ہے. بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھائے, وہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ, وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو, کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہٰذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو, جب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا, نہیں آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے. کیوں ہے ٹرسٹی, کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے, ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خیراتی کام کرنا چاہتا ہے. اب بشرا بیگم, بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں تو بشرا بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی نالج ہے, تو ان کو میں نے ٹرسٹی رکھ دیا. اس کے اوپر بھی وارنٹ نکال دیا ریسٹ کا, میرے گھر پہ حملہ کر دیا, پھر سے آ کے یہاں ٹیئر گیسنگ شروع کر دی, ان کو کہا کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے. میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی. وہ آدمی یہ نیب کا چیئرمین, یہ جو جنرل ہے, اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اسی نہیں ہوگا, اور اس کے ہینڈلرز نے پیچھے سے اس کو کہا ہوگا, کیونکہ میں آج تو وہ جو پہلا نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان جنہوں نے ریزائن کیا, اس نے کہا میں غلط کام نہیں کرتا, میں آج اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نیب کے ذرا لوگوں سے ملا تھا. مجھے تو اندازہ نہیں تھا وہ اتنا پرنسپل آدمی, یہ بے ضمیر آدمی, اس کو شرم نہیں آئی کہ وارنٹ نکال رہے ایک ٹرسٹ کے اوپر, ایک ٹرسٹی ہونے پہ. ایک تو یہ جاہل ہوگا کیونکہ اس سے کوئی بہتر کیس ہی ڈھونڈ لیتا, کیونکہ اور کیس کوئی مل نہیں رہا تھا. دوسرے شرم نہیں آئی کہ ایک گھر کی پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے ایک وارنٹ نکال دیا ریسٹ کا, اور یہاں پولیس آ گئی اس کو پکڑنے کے لیے. شرم نہیں آئی؟ گھر میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں, یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, آپ اتنے بے غیرت ہیں. آپ بھی بے غیرت ہیں, اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں, کیونکہ کوئی غیرت مند آدمی, آنریبل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کیا. بے ضمیر بھی ہیں, بے غیرت بھی ہیں, چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں آپ کی, یہ اتنی سی اوقات اور قیمت. میں چاہتا ہوں جو بھی سرکاری بلڈنگز جلائی گئی ہیں انویسٹیگیشن ہو کہ اس کے پیچھے کون تھا. میں چاہتا ہوں کہ جو بیچارے نوجوان, نہتے نوجوان جو ایک حقیقی آزادی کے لیے, اور جو ان کا حق ہے کہ پرامن احتجاج کرنا, جو ہمیشہ ہم نے کیا ہے, ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. اور جو پتہ نہیں کتنے 100 لوگ اس کو پڑے ہوئے, گولیاں انہیں لگی ہوئی ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں. میں اس سب کے اوپر انکوائری چاہتا ہوں, لیکن ان سے نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ اپنے نیچے کوئی پینل بنائیں انڈیپینڈنٹ, جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے انصاف نہیں ملنے لگا کیونکہ مجھے پتا تھا جنہوں نے مجھے گولیاں ماری ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ نہیں یہاں انویسٹیگیشن ہونے دیں گے, یہ آج بھی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں کہ کون یہ چاہتا تھا کہ انتشار ہو, اور کس نے فائدہ اٹھایا اس کا فائدہ اٹھا کے جو یہ بڑی دیر سے چاہ رہے تھے, ساری تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں ڈال دی. اب تک 3,500 ورکر ہمارے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے, ابھی بھی پکڑ رہے ہیں ورکرز, اور صرف موقع کا فائدہ اٹھایا انہوں نے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ باقی انہوں نے کیا کیا. اس کی آڑ کے اندر کہ جی بہت بڑا تحریک انصاف کوئی دہشت گرد جماعت ہے, اس نے کیا کیا ظلم کیا ہے, اس کو اٹھا کے بہانہ بنا کے انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا. وہ جو یہ پہلے سے ہی چاہتے تھے, کیسز تو پہلے ہی ہو رہے تھے, پہلے ہمارے ایک دفعہ انہوں نے 5,000 ورکر پکڑ لیے تھے. تو لیکن یہ ذرا آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں پلیز. شیلنگ سٹارٹ کر دیا, یہ دیکھیں آپ نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے دوران انہوں نے شیلنگ شروع کر دی. یہ گلو برڈ پھیر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ پولیس والا ہے, اس کے ہاتھ میں پولیس کا ڈنڈا ہے. یہ گاڑی ہے, انہوں نے سویلین کپڑوں میں لوگوں کو اتارا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ فائرنگ کرے, فائرنگ کی کوئی اجازت نہیں تم لوگوں کی.
ये भाई साहब हैं और इनके साथ कुछ और एजेंसीज के लोग। ये देखिए सीधी फायरिंग कर रहे हैं। गैर कानूनी बात कर रहे हैं। ये गाड़ी है, इन्होंने सिविलियन कपड़ों में लोगों को उतारा है, ठीक है, ताकि इनको लगे कि ये आवाम है जो खराब कर रही है। ये सिविल कपड़ों में आर्मी के लोग ये उतर के सिविल कपड़ों में, ये देखें, ये उतर के ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं गिरजा चौक के आगे। ये देखें, ये गिरजा चौक में सिविल कपड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं। अब जब उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, तो शाह फरमान उससे भी उन्होंने लड़ाई की। दूसरा हमारा शौकत यूसुफ, जब उसने रोकने की कोशिश की, जो मिनिस्टर था, उसको उन्होंने कपड़े फाड़ दिए। ये कौन लोग थे? हर जगह से खबरें आई। अभी यहाँ से जब हमारी लोग जमा हुए थे इधर लिबर्टी चौक में, उन्होंने कहा कि हम अजीब अजीब लोग देख रहे थे। हाँ, एक तो जनरल पब्लिक है ना, वो तो हमारी आती है, लेकिन ये अजीब किस्म के लोग थे। जब उन्होंने देखा कि वो सारों को इश्तियाल दे रहे थे कि चलो वो उधर चलें, तो उधर फलाने कैंटोनमेंट में चलें, यानी वो लोगों को इश्तियाल दे रहे थे। और ये जो आपने देखा ट्रक से उतरते हुए नामालूम ये सफ़ेद कपड़ों में, यही लोग जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मेरा कत्ल करने का प्लान था, वहाँ इसी तरह के लोग थे। उन्होंने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। मुझे जो ख़ास तकलीफ हुई, जो औरतों से इन्होंने किया, यानी कौन औरतों से इस तरह, ये क्या, ये हमारे मुल्क की तहजीब है? ये जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई और इनके हैंडलर्स, ये औरतों के अंदर जिस तरह उनके ऊपर खौफ और हरासा फैलाते हैं, ये इस मुल्क के अंदर कभी हुआ पहले? चाहे जो भी चैनल हो, जो कि पहले हमें दिखाती थी, सब चैनल्स एक ही चलाने शुरू हो गए कि जी शरपसंद है पीटीआई है, एक ही चीज चलनी शुरू हो गई। हमें पता है किधर से फीड है। एक तो हमें अकल भी इतनी नहीं है कि थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो, सबको एक ही फीड दे रहे थे। अब मुझे ये समझाएं कि इमरान रियाज खान किधर गायब किया हुआ? क्या उसका कसूर ये है कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इसकी लाइन पे चलता नहीं है? और मुझे खौफ है कि इसके ऊपर भी तशद्दुद करेंगे, क्योंकि इमरान रियाज आखिर में कह रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था, मुल्क छोड़ के जा रहा था, जब उसको एयरपोर्ट से पकड़ा है, उसको भी खौफ था कि अरशद शरीफ से जो हुआ है वही लोग उसी से वही करेंगे। सारी कौम को कहना चाहता हूँ, आपको सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि एक सहाफ़ी के पीछे जिसकी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है, ये भी डर है कि उसको मार ना दे, क्योंकि अभी तक वो पुलिस कह रही थी हमें नहीं पता वो किधर गया। हमें पता है वो किधर है, मुझे पता है वो किधर है, और इसके ऊपर कुछ हुआ तो फिर ये लोग जिम्मेदार होंगे, वही जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल किया था, जो जिम्मेदार है मेरे ऊपर, जिन्होंने कातलाना हमला करवाया था। फिर उसको भी उठा के ले गए, और यह मकबूल खान को, बुजुर्ग आदमी है, यानी ठीक है, वो उसकी अपना राय है, उसकी अपनी फॉलोइंग है, क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल लाइन के साथ नहीं है, क्योंकि वो भेड़ बकरियों की तरह आपकी लाइन पे नहीं चल रहा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है, उसको उठा के ले गए। आफ्ताब इकबाल को पकड़ के ले गए, उसको जरा छोड़ दिया, लेकिन उसको भी उठा के ले गए, उसकी तो लाइन ही कुछ और है। तो ये पब्लिक का रिएक्शन इससे बहुत ज्यादा आना था। जहां तक मुझे पता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, वहां तो हमने कुछ नहीं ना किया, वहां तो हमारा कोई पीटीआई का वोकर नहीं था। आप देखें कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो सबसे बड़ा असासा है इस मुल्क का, जिसकी वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान उठेगा, हमें कोई IMF नहीं उठाएगा, कोई जो हमारे दोस्त मुल्क है उनसे भीख मांग के नहीं, ये उठाएंगे हम। इनका रिएक्शन देखें कैसा है, एकदम निकले वो लोग। और वो क्यों निकले हैं? क्योंकि वहां उनको पता है कि ऐसी हरकतें जमहूरियत में नहीं होती। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूं ईस्ट पाकिस्तान का, मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान। मार्च 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था।
مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا. آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا. ان کی جو پارٹی الیکشن جیتی ہے, جس کو پرائم منسٹر بننا, ملک گوا دیا, تباہ کروا دیے. 90,000 ہمارے فوجی قیدی بن گئے. ملک کو نقصان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا. بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں, چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے, وہاں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں. کیا ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتے. ان کی جب حمود الرحمان رپورٹ لکھی گئی پاکستان میں شائع نہیں ہونے دی. وہ اتنی طاقت تھی ان کی. 25 سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے. ملک ایسے نہیں چلتے. اور میں ذرا ISPR صاحب ذرا تھوڑا سا, آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا باتیں کی, میں ان کو کوئی جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں, کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں. آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا. دوسرا آپ نے ریمارک پاس کیا. اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے. دیکھیں ISPR صاحب, میری ذرا غور سے بات سنیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا کیا جی فوج دوگلی ہے, کیونکہ تب مشرف کا مارشل لا تھا, یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے, کرتی کچھ ہے, کہتی کچھ ہے, ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے. ڈبل گیم, دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا. پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے, ڈبل گیم کا نام کرتے تھے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی, کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا. جب اسامہ بن لادن, جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا, آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یا تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا, یا تو آرمی چیف کے منہ سے چونی نکل رہی تھی, یا تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا. نہ پرائم منسٹر تب وہ گیلانی تھا, نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا, وہ آ کے مار کے چلے گئے. ہمارے ملک میں دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. میں بولا تھا, میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. ذرا اٹھا کے دیکھیں, آپ کے سامنے ہے وہ. کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا, لیکن بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا, تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے؟ کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا, اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا, اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا, اس کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو, کس نے میمو گیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے انہوں نے کہا زرداری
اری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو، امریکنوں کو کہہ رہا ہے. کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے ملاقات کر رہے کہ جی میری فوج کو نہ پتہ چل جائے، اور اس سے وہ جو ڈان لیگز میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیگ کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہا ہے ہندوستان کو پھر کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے، آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں، اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں، ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے اوپر FIR کاٹ دیں، ہم کچھ کریں آپ اینٹی اسٹیٹ ہمیں قرار دے دیں، لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے گولیاں لگی ہیں، مجھے پتا ہے کس نے کون ذمہ دار ہے. مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہے، مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی FIR کٹوا سکوں. ISPR فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. بھی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر وارت ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے FIR کٹوانا، تفتیش ہو، پھر وہ بے بنیاد ثابت ہو، بے قصور ثابت ہو جائے، بسم اللہ. لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمارا، میں نے تو غلط الزام. اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے. اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے، جو سب سے زیادہ خیراتی کام، وہ عمران خان کر رہا ہے. اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے، وہ چوری نہیں کرتا پیسے، وہ سچ بولتا ہے. عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا، عدالت نے سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. کبھی ISPR نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آگے پالیٹکس میں، آپ پارٹی بنا لیں اپنی. اور میں اس کے علاوہ میں آخر میں، کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں، اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں ڈرامے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میں نے بھاگ کے، میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ECL پہ نہ ڈالنا، میں ڈالو مجھے ECL پہ، میں جانا نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں، وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں. اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر، تو ان کو کیا فائدہ، نقصان ہوا؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے، ان کی تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ، پولیس، سرکاری نوکر، ہمارے فوجی، ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات ہیں. پوچھیں نہ ذرا ان کی بیویاں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ان کی جو، جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے، اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی، مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ میں برداشت ہو تنقید کی، کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہو، معاشرے سے، ادارے سے، انسان، آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی. وہاں بھی اسی طرح کے، جس طرح آپ آج کل حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ کھولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں، وہاں بھی یہی ہو رہا ہے. ہو رہا تھا، ٹوٹ گیا. جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں. یہ میں دوگلا نہیں ہوں. اگر میں اپنے بچوں کی تنقید، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں. یہ کوئی فرعونیت ہی نہیں ہے کہ آپ، ہماری جرت نہیں، ہم کوئی آپ کی کمی ہے کہ ہم تنقید ہی نہیں کر سکتے. کہ ہم تنقید کریں گے تو جناب ہم اب اینٹی اسٹیٹ ہو گئے، غداری کا پرچہ ہو گیا. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہوا ہے، کان کھولیں اپنے اور آنکھیں کھولیں. یہ ملک کدھر جا رہا ہے، جس طرف جا رہا ہے. اس وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاحات ہو. یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں ساروں پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا. کیونکہ یہ اسی طرح کا کریک ڈاؤن ایسٹ پاکستان میں تھا، کچھ نہیں ہوا. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتا. سو میری اگر آپ کی سنی تو نہیں آپ نے، لیکن میرے خیال میں کہ آپ کو اس وقت
آپس میں ایک بڑا سرکل رکھنا چاہیے, چھوٹے سے بند کمروں سے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ملک تیزی سے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. میری تجویزیں آپ سن لیں, میں اپنی قوم کے لیے قوم سے بات کر رہا ہوں. لیکن سب سے پہلے تو قوم نے اب فیصلہ کر لیا, ہم یہ غلامی قبول نہیں کرتے. جو قوم نکلی ہے, میں ان شر پسند کی نہیں بات کر رہا جو میرے خیال میں جان کے اندر ڈالے گئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہوگی جب بھی تحقیقات تو یہ سامنے آ جائے گا. کیونکہ یا تو ہماری تاریخ ہوتی نا کہ ہم یہ اس طرح کے گولیاں چلا رہے ہوتے یا کچھ کر رہے ہوتے, جلا گھراؤ کر رہے ہوتے, تو اس کی تو 27 سال میں تاریخ ہونی چاہیے تھی. یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ اور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں ایک دم ایکشن لیتا اس کے اوپر. مجھے اندر بند کر دیا, 4 دن کے بعد کہتے میرے اوپر ہی پرچے کر دیے کہ جناب عمران خان کے کہنے کے اوپر سب کچھ ہوا. تو پہلے کیوں نہیں ہوا عمران خان کے کہنے؟ تو میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں, ہم نے ہر صورت اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. یہ جو غلامی کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ جس زندگی کے اندر آپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے, آپ کی کوئی حقوق ہی نہیں ہے. طاقتور جو مرضی چاہے کر سکتا ہے, ظلم ہمارے پہ کرتا ہے, کیسز ہی ہمارے پہ کر دیتا ہے. اب سارے کیسز ہمارے پہ ہو گئے. یہ لوگ کون مرے ہیں خیر مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں, کئی درجنوں لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں اور کوئی کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا جس کو شہید کیا. تو ایک تو میں یہ بھی آج کہہ دوں کہ جو بھی میں اپنی ساری پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے جو ان کے گھروں میں جانا ہے, جن کو گولیاں لگیں, جو شہید ہوئے, ان سب کے گھروں میں جانا ہے. میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا. ہم نے ان سب کے لیے ہم ان کے گھر والوں کا دھیان رکھیں گے, کیونکہ یہ سب جو میں جانتا ہوں نکلے حقیقی آزادی کے لیے. میں شر پسند کو نہیں جانتا, میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے, اور پھر سے میں کہتا ہوں تحقیقات کروانی چاہیے کہ کیسے وہاں سے ادھر سے لبرٹی چوک سے سارا راستہ گئے ہیں کور کمانڈر کے گھر, کیوں نہیں کسی نے روکا ان کو؟ اور تھوڑے سے لوگ تھے, مجھے جو بتایا اتنے لوگ بھی نہیں تھے. کوئی پلان تھا, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں نہیں بھی کہہ سکتا, مجھے خدشہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا. تو میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل 5:30 بجے, یہ بڑا غور سے سننا ہے میری بات, کل 5:30 بجے آپ نے, اور میں خاص طور پہ اپنی آپ خواتین کو کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے جو اصل نظر آ رہا ہے کہ گھروں کے اندر انقلاب آ گیا. ہماری خواتین سمجھ بیٹھی ہیں, انقلاب ہمیشہ یوتھ اور خواتین لے کے آتی ہیں. تو میں اپنی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو کہ آپ نے صرف میری آج غور سے بات سنی, اپنے گھر سے اپنے باہر نکلنا ہے. آپ کی گلی کے آخر میں یا آپ کی گاؤں یا گلی کے آخر میں آپ نے صرف نکل کے ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کے ایک بلیک کارڈ جس میں ہونا چاہیے حقیقی آزادی, اوپر حقیقی آزادی اور نیچے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. کیونکہ آئین ہوتا ہے تو اگر آئین ہوگا تو ملک بھی ہوگا اور آزادی بھی ہوگی. تو یہ آپ نے صرف حقیقی آزادی, آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ ایک پلیک کارڈ پہ رکھے, آپ نے صرف اپنی گلی سے نکل کے کھڑے ہو جانا ہے 1 گھنٹے کے لیے میرے لیے, اپنے ملک کے لیے. 5:30 سے 6:30 تک آپ نے نکلنا ہے کل. اور اس کے علاوہ میں اپنے جدھر سے میں نے جلسہ کرنا تھا مرید کے سے میں شروع کر رہا تھا اپنے جلسوں کی کیمپین, لیکن بیچ میں مجھے پکڑ لیا انہوں نے. تو میں بدھ سے پھر پچھلے مرید کے سے شروع کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے اگلے جلسوں کی کیمپین اناؤنس کروں گا. تو میرے پاکستانیوں, آزادی کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی. آزادی چھیننی پڑتی ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں یہ اب چاہتا ہوں ساروں سے, سب کو, اب میں سب کو کہہ رہا ہوں, میں سب سے پہلے اپنے پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آگے سے جو پولیس کے افسران ہیں ان کو جب پیغام آتا ہے نا, وہ جی چڑیا گھر سے یا پارا سے پلان آ گیا کہ جی آپ نے یہ, تھوڑا سا ذرا خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں. رزق اللہ کے ہاتھ میں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. جب یہ آپ کو ناجائز کام کے لیے ہینڈلرز کال کرتے ہیں, ان کو کہیں میں نہیں کروں گا, اللہ لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ, یہ ہینڈلرز کوئی خدا نہیں ہے. یہ ڈرا کے دھمکا کے جو آپ سے کام کرو, کہ میں نہیں کرتا.
میں اپنے ججز اور خاص طور پہ آج سلام کرتا ہوں اپنی جوڈیشری کو کہ ہمیں سب امید ادھر سی ہے. مجھے پتا ہے ججز کے اوپر کتنا پریشر ڈال یہ ہینڈلرز, نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون یا کوئی فائل پکڑا دیجیے کہ ٹیپ کوئی رکھ لیا, یہ کچھ کر دیا. ساری میں جوڈیشری سے کہتا ہوں اس ملک کی خاطر, اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر ان کو کہیں ہم کون سی قانون کے مطابق آپ مجھے کال کر رہے ہیں. کس نے آپ کو یہ اجازت دیا کہ مجھے کال کر کے کہیں کہ جی ایسا فیصلہ کرنا اور ویسا فیصلہ کرنا. یہ وقت آ گیا, دیکھیں آزادی کا وقت آ گیا. اب کہیں میں نہیں کرتا, میں صحافیوں کو کہتا ہوں جس طرح عمران ریاض اور جو مرضی کہیں وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, اس لیے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں. میں باقی صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو بھی یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو حکم, کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت آپ کو حکم کر رہے ہیں کہ جی یہ فلانا کرو تو اس کو اچھا کرو اس کو برا کرو. اپنی ضمیر کی آواز سنیں. یہ سارے آزاد معاشروں میں ایسے ہوتا ہے. کسی آزاد معاشرے میں کوئی آپ کو ٹیلی فون کر کے حکم نہیں کرتا کہ آج اس ٹی وی چینل پہ عمران خان کو نہ دکھاؤ, کیونکہ باہر کی چینل تو ویورشپ دیکھتی ہیں. اگر عمران خان کی زیادہ ویورشپ ہے وہ دکھائیں گے, اگر نہیں ہے وہ نہیں دکھائیں گے. یہاں باقاعدہ کال, اچھا ہم تمہیں پیسے دیں گے عمران خان کو نہ دکھانے کے لیے. صحافیوں کو بھی, مالکان کو بھی, سب کو کہتا ہوں دیکھیں یہ ملک ایسے چلے گا نہیں. کوئی ملک نہیں ایسے چل سکتا کہ یہ جو باہر سے آرڈرز آتے ہیں, نامعلوم افراد پیچھے کے بند کمروں میں غلط غلط فیصلے کرتے رہتے ہیں, ملک کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں. ٹائم آ گیا, آپ کہ نہیں ہم کرتے, ہم آئین کے مطابق چلیں گے, ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. میں پارٹیز کو, اپنے سوشل میڈیا کو, ساروں کو, جو بھی آپ کو ٹیلی فون کر کے اب کہنا کہ دھمکیاں دیں کہ جی عمران خان نے کاٹا ڈال دیا, جو مرضی ڈالے, ہم کھڑے ہیں. ہم ضمیر کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں. الحق ہے وہ, ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں. جان بھی چلی جائے تو ہم کھڑے رہیں گے. اور آپ اندر سے ہی قوم آزاد ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن خوف کے اوپر یہ سارا ملک کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اجازت مل گئی, عدالت نے مجھے اجازت دے دی, کل سارے بیل میرے ہو گئے. مجھے جانے نہ تھے وہاں سے, بٹھا دیا جناب وہاں. 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے ہو گئے, میں بیٹھا ہوں. پتہ چلا جناب نامعلوم افراد نے بھی اجازت نہیں دی کیونکہ ان کو نہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کیسے ہو گیا. چلو جی میں وہاں بیٹھا ہوں. تو اس لیے میں اپنی قوم کو, سب کو آخر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وقت آ گیا اس ملک کو, اب ہم اپنی تقدیر بدلیں. کل آپ نے ضرور نکلنا ہے شام کو 5:30 بجے اپنے ملک کے لیے, اپنے آئین کو بچانے کے لیے, اپنی آزادی کو بچانے کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. پاکستان زندہ باد.